बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 25 सितंबर है और दिन है बुध का। और आज का दिन इसलिए अहम है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड की जो कन्विक्शन है नैब की तरफ से, नैब कोर्ट की तरफ से, जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस में जो 14 और 7 साल की बिलतरतीब सज़ा दी गई, उसके खिलाफ जो इमरान खान की और बुशरा बीबी साहिबा की अर्ली हेयरिंग की जो एप्लीकेशन है, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। ये अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन है जिस पर मुतलका जो फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस कर दिया गया था और आखिरी समाअत पे अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि ये जो दरखास्तें हैं जिसमें सस्पेंशन की दरख्वास्त की गई है दोनों मुल्ज़मान की तरफ से, जो कि कन्विक्शन के बाद मुजरमान बन चुके हैं, उनकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन को समाअत के लिए जल्द अज जल्द मुकर्रर किया जाए। तो आज इमरान खान साहब की लीगल टीम इस केस में पेश होगी, प्रोसिक्यूशन साइड भी कमरा अदालत में मौजूद होगी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तवक्कुआत भी लगा रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ख़दशात और ख़तरात का इजहार भी कर रखा है। कभी कहते हैं कि इस केस में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, 3 मिनट का, 5 मिनट से ज़्यादा का ये केस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी PTI की क़यादत और अलीमा खान की तरफ से कहा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में तब तक इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होगी जब तक इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में कन्विक्ट नहीं कर दिया जाता। लेकिन खान साहब के ख़िलाफ़ तो एक और मुकदमा भी बनने जा रहा है। और ये जो रिहाई की बातें हो रही हैं, भाई रिहाई नहीं, इमरान खान की नए केस में गिरफ़्तारी होगी। ये नए केस में गिरफ़्तारी का क्या मामला है, नए मुकदमे का क्या मामला है, उसकी तफसीलात तो आगे चल के आएंगी। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब कराची पहुंच चुके हैं और आज सिंध हाई कोर्ट में उनकी मुबैना डिग्री से मुतल्लिक जो केस है, जिसमें सरकार की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि इस केस में हुक्म इम्तना दे के जो ताख़ीर की जा रही है, इससे इदारों की साख मुतासर हो रही है। इससे जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कराची यूनिवर्सिटी है, उसकी साख मुतासर हो रही है। लेकिन मैं तो इसमें यह भी ऐड करूँगा कि जितना अरसा ये केस पेंडिंग पड़ा रहेगा, चाहे सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग रहे, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहे, और ख़ास तौर पे जो रेलेवेंट फोरम है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ पर जितना अरसा ये केस पेंडिंग पड़ा रहेगा, जो जज साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उनकी साख भी क्वेश्चन रहेगी। तो लिहाजा ये केस जितने जल्द हो सके ये डिसाइड होनी चाहिए। और अगर जज साहब की डिग्री वैलिड है तो उनको जुडिशल वर्क की इजाज़त होनी चाहिए, उन पे फिर कोई उंगली, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन अगर डिग्री के हवाले से शवाहिद आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें यह कहा जाता है कि डिग्री वैलिड नहीं है, डिग्री दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जिसको भी फेस करना है, फिर उसको ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तो आज सिंध हाई कोर्ट में भी इस हवाले से जो है वो समाअत होने जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो जहांगीरी साहब हैं वो अलग से भी जो उनकी अपनी डिग्री का मामला है, वो उसको कराची यूनिवर्सिटी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करके उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आज कल हमने एक मुनाफ़कत देखी है, उस मुनाफ़कत पर हम आज दिन के व्लॉग में आपके साथ हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन जो पेशगोई की गई थी, क्या पेशगोई की गई थी कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन दायर की गई है, मैंने उस पर आपके साथ ये इस खतरे का इजहार किया था कि अगर उस पिटिशन को पढ़ा जाए, जो कि ग़ुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी ने बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बड़ी कम्प्रीहेंसिव, कोई सियासी बात उसमें नहीं की गई, बड़ी कम्प्रीहेंसिव जो दरख्वास्त जो है वो ड्राफ्ट दी गई है। और ये दरख्वास्त अगर हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है, ये मैंने पेशगोई की थी, मैंने खदशे का इजहार किया था, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नई कार्रवाई हो सकती है, इमरान खान का एक्स का अकाउंट बंद हो सकता है। इमरान खान जो हैं उनके साथ जो विजिटर मुलाकाती जाते हैं, उनकी मुलाकातों पे एक नई सख्ती और डंडा जो है वो चलने का जो है वो इम्कान पैदा हो सकता है। अब नाज़रीन इसके ऊपर ख़बर आ गई है और ख़बर आई है हुकूमती सोर्सेज से, और हुकूमत के जो सोर्स हैं वो कोई और नहीं, वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसकी बंदिश के हवाले से हुकूमत काम कर रही है। इमरान खान के एक्स अकाउंट की बंदिश के हवाले से हुकूमत काम कर रही है। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी बता दिया
کہ جو NCCI کی ٹیم عمران خان صاحب کے پاس گئی تھی تفتیش کرنے کے لیے، خان صاحب اس تفتیش میں شامل نہیں ہوئے، تو یہ ایک لیگل فارمیلٹی تھی، وہ لیگل فارمیلٹی پوری کر لی گئی ہے. یعنی خان صاحب کا NCCI کی انکوائری ٹیم سے، تحقیقاتی ٹیم سے یہ کہنا کہ میں تحقیقات کا حصہ نہیں بنوں گا، میرے جب تک وکلا موجود نہیں ہوں گے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دوں گا. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ فارمیلٹی تھی وہ 2 مرتبہ پوری ہو چکی ہے، اب اس کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ملک دشمن مواد ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے. تو نہ صرف یہ ایکس کا جو اکاؤنٹ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا یہ اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ پروسیکیوشن بھی ہونی چاہیے. اب حکومت کا منسٹر اور سینئر منسٹر اگر یہ بات کر رہا ہو کہ اس پہ صرف اکاؤنٹ کی بندش نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی پروسیکیوشن بھی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک اور مقدمہ بننے جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ NCCI نے وہ جو ڈکی بھائی ہیں مالیاتی فراڈ کے الزام میں ان کو گرفتار کر لیا، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی. اب رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جیسے فلک جاوید گرفتار ہوئی ہیں، اور اب NCCI کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ انہیں لاہور اچرا کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. چلیں جہاں سے بھی گرفتار کیا گیا، ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے اس گرفتاری میں فلک جاوید خان کی اریسٹ میں، وہ یہ ہے کہ ان کو لیگل ڈومین میں لایا گیا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوئی، ان کی ابڈکشن ہوئی ہے، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو ڈومین اب بنتا ہی نہیں ہے. اب معاملہ اگر کسی نے درخواست دائر کرنی ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرے. لیکن اس میں جو میں نے کہا کہ چونکہ جب آپ اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ گرفتاری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ بندہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس قانونی کسٹڈی میں ہے. اور NCCI کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد آج امکان ہے، کل کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو آج امکان ہے کہ NCCI کی طرف سے آج فلک جاوید خان کو جو کہ صنم جاوید کی بہن ہیں ان کو آج عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. لیکن آپ کو ناظرین میں ٹویٹ کچھ سنانا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ مجھے یہ ٹویٹس پڑھنا پڑیں گی کہ صنم جاوید کی جو بہن ہیں محترمہ فلک جاوید، ان کے خلاف کیس دراصل کیا ہے. ان کے خلاف پیکا کا کیس بھی ہے، ان کے خلاف سائبر کرائم کا کیس بھی ہے، FIA کا کیس بھی ہے. اب یہ اپنے ٹویٹ سے جو کہ انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ستمبر کے مہینے میں کیے ہیں کہ ہاں ویسے کتی ماں ہے، سب مطلب اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ہر بڑے لیول کے حرامی کو فالو کرتی ہے، یہ اپنی دفعہ عورت کارڈ کھیلتی ہے، اب یہ خود بھی عورت کارڈ کھیلیں گے. اڑتا پنجاب ڈوبتا پنجاب بن گیا، کتنے گاؤں گوٹ سیلاب کی نظر ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں. تو جب آپ گالم گلوچ کریں گے، اور صرف یہ نہیں، اداروں کے خلاف بھی، اداروں کی قومی سلامتی کی جو شخصیات ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کو ملائن کرنے، ان کو بدنام کرنے کے الزامات بھی فلک جاوید خان صاحبہ پہ ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ہوگا، اور فزیکل ریمانڈ میں ظاہر سی بات ہے جب ان سے تفتیش کرے گی، اور تفتیش میں خواتین تفتیشی ہوں گی NCCI ایک ہی اور دوسرے تفتیشی بھی ہوں گے، تو اس میں وہ اعتراف کریں نہ کریں، ان کے جو ڈیجیٹل جو گیجٹس ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں NCCI کی کسٹڈی میں، اگر اس کی ریکوری ہو جاتی ہے، سو بہت ساری چیزوں کا آٹومیٹکلی اعتراف ہو جائے گا اس ڈیجیٹل گیجٹ کی ریکوری ہونے سے. اور پھر فلک جاوید خان صاحبہ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، آلریڈی ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کے اکاؤنٹ سے ملک دشمن مواد پبلک ہوتا ہے، تو اس پہ صرف اکاؤنٹ بند نہیں ہونا چاہیے، پروسیکیوشن بھی ہونا چاہیے. تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ خان صاحب کے خلاف بھی یہ کیس NCCI کا بنے گا ان کے اکاؤنٹ کے حوالے سے. اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے تمام جو شواہد ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی اکٹھی کر لی گئی ہیں. اب ناظرین آتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے ایک پرومس کیا تھا کہ کل اڈیالہ جیل میں جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے، کل کی عدالتی کارروائی کے بعد جو PTI کے لوگوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، علیمہ خان صاحبہ نے کی، سلمان اکرم نارے صاحب نے کی، عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کی، لیکن میں ان کی تمام گفتگو کو سکپ کروں گا. میں صرف بات کروں گا بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ ٹاک کی ہے. اس میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو NCCI کا ایک نیا معاملہ، ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے، اس کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے
عمران خان صاحب نے بھی ابھی سے پینترا بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب؟ سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ 27 ستمبر کے جلسے کے متعلق عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 27 ستمبر کے جلسے میں آپ نے کیا بیانات دینے ہیں اور کیا اہم اعلان کرنا ہے۔ یعنی ایک تو اس بات سے جو علی ظفر صاحب کر رہے ہیں، یہ چیز ڈپکٹ ہوتی ہے کہ کوئی اعلان کریں گے یہ 27 ستمبر کے جلسے میں، جس میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ کل 26 ستمبر کا دن ہے اور پرسوں 27 ستمبر بھی ہم دیکھ لیں گے کہ پشاور میں کتنا بڑا مجمع لگتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مین گراؤنڈ ہے، ہوم گراؤنڈ ہے، لیکن ابھی تک کوئی ہم ایکٹیویٹی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے جس سے اندازہ کر سکیں کہ یہ جو ایک پولیٹیکل پاور شو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ لیکن آگے چل کے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا تک اڈیالہ جیل میں ان کے رسائی نہیں ہے۔ اب خان صاحب نے کیوں کہا کہ میں تو جیل میں ہوں، سوشل میڈیا تک میری رسائی نہیں ہے؟ اب خان صاحب نے پلاٹ بنانا، میدان بنانا، گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا ہے کہ کل کو اگر یہ کیس بنتا ہے تو خان صاحب یہ کہیں گے کہ میری تو ایکس اکاؤنٹ کے تک میری رسائی نہیں، میں تو جیل میں ہوں۔ اور پھر آگے چل کے بیرسٹر ظفر صاحب نے کہا کہ بانی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا جو سٹیٹمنٹ، جو بیان باہر جاتا ہے وہ کمیونیکیشن کی وجہ سے زبان ادھر سے ادھر ہو جاتی ہو، یعنی اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ لیکن ساتھ میں پھر بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ مفرور گیلا تیتر عمران ریاض خان جس کی میں ہر دوسرے ولاگ میں بات کرتا ہوں، جو کہتا ہے خان ڈٹ کے کھڑا ہے، اب وہ اس پہ بات کرے نا۔ خان صاحب جھک گیا ہے، جس کو آپ ڈٹ کے کہہ رہے تھے وہ اپنی بات سے بھاگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ تک میری رسائی نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں نا پھر علی ظفر صاحب کو کہ میرا اکاؤنٹ ہے، میری رسائی ہے یا نہیں، لیکن جو جا رہا ہے وہ صرف میں ہی کہہ رہا ہوں اور میرے ہی الفاظ ہیں اور میرے الفاظ سمجھے جائیں۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا علی ظفر صاحب سے اس ایکس اکاؤنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے حوالے سے، تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات آتے ہیں میں اس پہ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کے بیانات جو ایکس اکاؤنٹ پہ پبلک ہوتے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے یا پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اب پارٹی کا سینٹ کا پارلیمانی لیڈر کہہ رہا ہے، رہنما کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ایکس پہ پبلک ہونے والے جو اکاؤنٹ ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے یا پارٹی پالیسی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانات کو تو کہا، لیکن پارٹی پالیسی خان صاحب کے بیانات ہیں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا یا اس سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان تک محدود معلومات آتی ہیں، وہ محدود معلومات اپنا جو پیغام ہے وہ باہر بھجواتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ پلاٹ بنانا شروع کر دیا کہ اگر ادھر NCCI کا کیس خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق بنے تو خان صاحب اس سے پھر لا تعلقی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور یو ٹرن لینے کے ویسے بھی عمران خان صاحب ماسٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین صرف یہ عمران خان صاحب ماسٹر نہیں، ان کے پارٹی کے لوگ بھی ماسٹر ہیں۔ اب گنڈا پور صاحب جو عدالت کو یقین دہانی کرا کے گئے تھے کہ سیکشن 342 کا بیان قلم بند کروائیں گے، لیکن نہیں آئے، عدالت نے ریسٹ وارنٹ جاری کر دیے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے گنڈا پور صاحب پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ماشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ بڑی مہربان ہے، جو ان کے پاس مظلوم جاتے ہیں، چاہے وہ گنڈا پور جیسے ہوں چاہے وہ عام مظلوم ہو، وہاں سے ان کو فوری انصاف ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کی مہربانی کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں پھر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے 3 ہفتوں کی جو حفاظتی ضمانت ہے اس کو ایکسٹینڈ تو کر دیا، لیکن گنڈا پور صاحب کل پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے جج مبشر حسن چشتی کے سامنے، تو جج صاحب نے دوبارہ سے ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہیں ناقابل ضمانت، اور 27 ستمبر کو علی امین گنڈا پور صاحب کو دوبارہ سے بلا لیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں، سندھ ہائی کورٹ میں جیسے جہانگیری صاحب کے کیس میں کیا ہوتا ہے، اس پر دن کے بلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔